बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर साहब, मोहतरम सेक्रेटरी साहब, मोहतरम इमाम व खतीब साहब, मोहतरम साहब, मस्जिद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीदर के इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान, मुसल्लियान कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी है। 27 फरवरी 2026 से हम गुजर रहे हैं। आज मुझे बेइंतहा खुशी और मसरत है कि मैं मोहम्मदी मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीदर में जुमा के मौके पर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने अपनी गुफ्तगू का जो मौजू चुना है वो है द इस्लाम इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, प्यू फाउंडेशन। यानी इस्लाम आज की ये जिंदा हकीकत है कि इस ज़मीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे सबसे तेजी से फैलने वाला अल्लाह का दीन है। ये कोई हमारा दावा नहीं, ये यूएस की एक डेटा कलेक्शन एजेंसी प्यू फाउंडेशन का रिसर्च और उसका डेटा कलेक्शन बोलता है। 2010 से 2020 तक की उन्होंने रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट जून 2025 में आई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2010 से 2020 तक इस्लाम इस दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है और दुनिया की आबादी में 3 वजूहात से मुसलमानों की आबादी का प्रपोर्शनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं ये भी कहते चलूं कि आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ की है। इसमें 200 करोड़ मुसलमान हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर 4 में का एक मुसलमान है। और यहाँ इस मुल्क में 140 करोड़ में तकरीबन मोर देन 38 करोड़ मुसलमान हैं। तो मुसलमान एक महसूस होने वाली कुव्वत है, एक असरअंदाज होने वाले इस्लाम पर चलने वाले गुरों का नाम है। ये प्यू फाउंडेशन कहता है, और क्रिश्चियन आज सबसे ज्यादा 300 करोड़ के करीब हैं। वो कहता है कि 3 वजूहात से बड़ी तेजी के साथ मुसलमानों की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। एक तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं लोग, दूसरे इनके अंदर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यानी ये चाहते हैं कि उनकी नस्ल बढ़े। इस्लाम की तालीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि उम्मत मुस्लिमा की तादाद बढ़े। फिर तीसरा ये कि इनके पास सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं। दुनिया की ये वाहिद कौम है जिसके पास मेरे पीछे जानशीन खड़े हुए हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के पास जानशीन नहीं हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स अपनी कंपनियों को गोद लिए हुए बच्चों के हवाले कर रहे हैं। मुसलमान को खुश होना चाहिए कि इसके वारिसीन मौजूद हैं। जहां इनकी जायदाद और कारोबार के वारिसीन हैं, वहीं हम असल अल्लाह के दीन के हामिल हैं। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और रमजानुल मुबारक में जो कुरान मजीद नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबीयीन हैं, अल्लाह के जमीन पर आखिरी पैगाम के हम हामिल हैं, आखिरी मैसेज के अलमबरदार हैं। और ये मैसेज हमारे बाद भी हमारी नस्लें लेकर चलेंगी और ता क़यामत ये मैसेज दुनिया में बाकी रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकेगा। दुनिया चाहेगी कि ये पैगाम मिट जाए, मुसलमान और इस्लाम खत्म हो जाए,
دنیا الٹی لٹک جائے یہ نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں نے اپنے رسول کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ اسلام کو غیر اسلام پر اور سارے دین سے دین پر، جتنے ٹائپ کے دین اور مذہب ہیں ان سب پر غالب کر دے۔ اور یہ دوسرے چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کو مٹا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورِهِ، قرآن کے الفاظ ہیں، 3 جگہ آئے ہیں، سورہ فتح میں آئے ہیں، سورہ صف میں آئے ہیں، سورہ توبہ میں آئے ہیں۔ سورہ توبہ میں یہ ذرا سا بدل کر آئے ہیں، اللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا، اللہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورِهِ، جب تک کہ اس کا نور پورا نہ ہو جائے، تمام نہ ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ اللہ کا فیصلہ کافروں کے لیے کتنا ہی ناگوار ہو، اسلام کے بدخواہ ان کی پیشانیوں پر کتنے ہی بل آ جائیں، لیکن اللہ یہ کام اپنا کر کے رہے گا۔ مکے کے سخت حالات ہیں، ظلم کی چکی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پسا جا رہا ہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پٹے گئے ہیں، رحم و کرم کا عالم ہے، پیٹ پر ایک پتھر ہے، پیٹ پورا لہو لہان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے گئے۔ حضرت خباب آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول گئے کہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، اور اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار کا ٹیک چھوڑ دیا اور خباب سے مخاطب ہو کر کہے، خباب تم جلدی کر رکھے ہو، خباب تم جلدی کر رکھے ہو، خباب صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ خباب تم نہیں جانتے اس دین کے لیے تم سے پہلے رسولوں اور رسولوں کے ماننے والوں پر کیسی آزمائشیں آئیں۔ خباب میں تمہیں بتاؤں، مجھ سے پہلے جنہوں نے بھی اللہ کے دین کو قبول کیا، رسولوں پر ایمان لایا، ان کو زمین کھود کر آدھا زمین میں گاڑا گیا اور آدھا ان کے جسموں کو الگ کیا گیا، آرے سے کاٹا گیا۔ خباب تم نہیں جانتے میں تمہیں بتاؤں، ان اہل ایمان کو لوہے کی کنگھیوں سے، ان کے جسم کی ہڈیوں سے ان کے گوشت کو الگ کیا گیا، لیکن خباب وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ خباب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا دین غالب ہوگا، یہاں تک کہ صنعا سے ایک شخص چلے گا اور حضرموت تک جائے گا۔ یہ یمن کے 2 شہر ہیں، ان شہروں کے بیچ میں 480 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ ویسے حالات میں اللہ کے رسول کہہ رہے گئے کہ یمن کا ایک شہر صنعا اور دوسرا شہر جو ایک اور ڈسٹنس پر ہے حضرموت، وہاں تک ایک شخص جائے گا عنقریب، سوائے اللہ کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ جاؤ آپ آج یو پی اور بہار کے کسی شہر میں، اتنا لمبا سفر آپ تاج پہن کر ٹوپی پہن کر کرو، آپ روزہ کھولو، نمازیں پڑھو، کیا آپ حفظ و امان میں جانے کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری 5 نبوی کا واقعہ ہے یہ، 23 سال آپ دنیا میں رہے، 23 - 5 آپ کر دیجئے، 18 ایئرز کے اندر انقلاب آ گیا، صرف 18 سال میں، 18 ہی نہیں -2 کرتا ہوں میں، کیونکہ آخری 2 سال میں آپ خلیفہ تھے، آپ غالب حکمران کی حیثیت سے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چلتا پھرتا دین بنا دیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیا ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا؟ اے مسلمان بھائیوں، اے میرے پیارے نوجوانوں، ہمیں ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاموش بھی نہ رہیں،
ہم مستقبل روشن ہوگا ہم اس کے منتظر بھی نہ رہیں. یہ روشن مستقبل ضرور ہوگا, یہ حالات بدلیں گے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جیسی قربانیاں دی تھیں, دین کے داعی بنے تھے, رہبر بنے تھے, مربی بنے تھے, دنیا کو بہت کچھ انہوں نے اسلام سے دیا تھا, ہم دینے کے قابل ہو جائیں. اور ہمارے اندر یہ شمتا ہے, ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ ٹیلنٹس ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں. ہمارے اندر وہ پیغام ہے جو پیغام کسی کے پاس نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو مرغوبیت کا شکار ہونے نہیں دینا چاہیے. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو ہمارے ذریعے آئے گی. اسی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2026 میں ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ 2026 کے چیلنجز کیا ہیں, اور ان چیلنجز کو جو جنریشن فیس کر سکتی ہے وہ ہماری اور آپ کی جنریشن ہے. اور اس چیلنج کو فیس کرنے کی جو کچھ صلاحیت ہونا چاہیے وہ پوری صلاحیتیں ہمارے اندر اللہ دی گئیں. اگر اللہ نہیں دیتا تو نعوذ باللہ اللہ کے اندر کمزوری ہوتی. بے شک دیا ہے, بے شک آئے گی تبدیلی. بھائیوں, میں آپ کے سامنے اپنے موضوع پر آتا ہوں. وہ موضوع یہی ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے. اسلام بے چین دلوں کی آواز ہے. اسلام وہ حق ہے جو اپنے اندر ایک فطری اٹریکشن رکھتا ہے. ہم چونکہ نسلی مسلمان ہیں, ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کا اندازہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. اس کا کیا قیمت ہے حضرت صہیب رومی سے پوچھئے. یہ کس قدر کی چیز ہے حضرت بلال حبشی سے پوچھئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اسی طرح قریب کے دور کے جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے ان سے پوچھئے. میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے جرمن ڈپلومیٹ جو ایمبیسیڈر رہے, ولفریڈ ہافمین کا اسلام لانے کا واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ جرمنی کے وہاں کے ماسٹرز انہوں نے کیا اور یہ ایمبیسیڈر بنا کر ڈپیوٹ کیے گئے گورنمنٹ آف جرمنی سے الجزائر میں 2010 اور 20 کے بیچ میں. 1960 اور 1970 کے بیچ میں وہاں 10 سال یہ رہے الجزائر میں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں مجھے قرآن جرمن ٹرانسلیشن میں قرآن میں نے لے لیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا. میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں. میں الجزائر میں یہ منظر دیکھا کہ اذان ہوتی ہے, کیا غریب, کیا امیر, کیا مزدور سب اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں. میں نے ایک عجیب و غریب مشاہدہ کیا. پورے یورپ اور امریکہ کے لوگ مادہ پرست ہیں, وہ پیسے کو بچاتے ہیں, کھانے پر کم خرچ کرتے ہیں. مسلمان خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے تیسری بات بڑی اہم کہی. میرا یہ مطالعہ ہے کہ پورے یورپ اور امریکہ کے کنٹریز میں جتنے پیسے والے ہیں انہیں نیند نہیں آ رہی ہے. وہ اینٹی ڈپریشن کی پلس لے کر, گولیاں لے کر وہ اپنی نیند کا لا رہے ہیں, جبکہ مسلمان بغیر گولی کے سو جاتا ہے. یہ میں حیران تھا. 10 سال میں نے مشاہدہ کیا, 10 سال قرآن کو پڑھی. 1970 سے 1980 تک انہیں ڈپیوٹ کیا گیا مراکش میں, موراکو, وہ بھی مسلم میجارٹی کنٹری ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے 1980 میں اسلام قبول کر لیا. یہ ایک رومن کیتھولک کرسچن اور کہتے ہیں کہ مجھے مراکش جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ اسلام اور کرسچینٹی میں کیا فرق ہے. پورا کنفیوزڈ ریلیجن ہے جس پر میں چل رہا تھا. میں خود مطمئن نہیں تھا, دوسروں کو کیا مطمئن کروں. مختصر یہ کہ کرسچینٹی کیا ہے. کرسچینٹی عقیدہ تثلیث کا نام ہے. عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی. ٹرینیٹی یعنی 1+1+1=1. کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟
ایک جمع ایک جمع ایک از اکول ٹو 3 ہوتے ہیں کیا ایک ہوتا ہے؟ پورے کرسچنس یہ کہتے ہیں. سینٹ مریم علیہ السلام، ہولی گھوسٹ جبریل علیہ السلام، فادر، کسی کے پاس اور ملایا جاتا ہے. 3 کو ملا کر ایک خدائی تصور ہے. وہ کہتے ہیں مراد ہافمین کہ مجھے اطمینان نہیں تھا جب میں نے کلام پاک کی سورت نمبر 112، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، سورت نمبر 112 ہر بڑے چھوٹے بچے مرد عورت سب کو یاد ہے، وہ ہے سورہ اخلاص، قل واللہ احد کی صورت. کہا کہ اس کی 5 آیتوں نے میری عقیدے کو ٹھیک کر دیا اور دل میں ایسا اطمینان بٹھا دیا. قل هو اللہ احد، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کوالٹی میں بھی ایک ہے، کوانٹیٹی میں بھی ایک ہے، اکتا ہے، اس جیسا کوئی ماڈل نہیں ہے، اکیلا ہے اور اکتا ہے. پورے مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے اکتا ہے، ایک ہے نہیں، ایک بھی ہے اور اکتا ہے. اکتا یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہے. وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جو الصمد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. کرسچنوں کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کہتا ہے یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. پھر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے چٹکی لی کہ بیٹیاں تو میرے حصے میں اور بیٹے تمہارے لیے. تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ بھی کوئی بھونڈی تقسیم ہے جو تم کر رکھے ہو. چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ، تو اللہ نے چٹکی لے کر کہا کہ تلک اذن قسمۃ ضیزا، بیٹے اپنے حصے میں بیٹیاں میرے حصے میں، یہ بھی کوئی تقسیم ہوئی. تو بہرحال یہ ساری تفصیلات کلام پاک میں ہیں. تو مراد ہافمین نے کہا، ولفریڈ ہافمین اصل ان کا پہلا نام. تو انہوں نے کہا کہ پھر آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا ساجدار کوئی نہیں ہے، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابل، اس کا مقابلہ کمپیریزن کسی سے نہیں کیا جا سکتا. وہ آسمان ہے تو سب زمین ہے. وہ ایسی ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کا تقابل کسی سے نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے جو نام اپنا اسلامی نام رکھا وہ رکھا مراد. مراد انہوں نے اسلام لانے کے بعد رکھا کہ اے ولفریڈ کو ہٹا دیا. ولفریڈ نہیں، تم مراد ہو، تم نے مراد پالی، تم کامیابی حاصل کر لیے، تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ہے مراد ہافمین. ابھی ریسنٹ ایک نیورو سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا ہے، مائیکل فرائڈ نام کے. انہوں نے جس آیت کو بنیاد بنایا جس سے ان کی دنیا بدل گئی، وہ آیت ذرا دل تھام کے سنیے. وہ پہلی وحی کی صورت ہے سورہ علق، اور سورہ علق میں ہے ٹوٹل 19 آیات. 19 آیتوں پر، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے. 30ویں پارے کی یہ صورت ہے. اس میں آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ہے. اس میں کہا گیا کہ اے کلا، ہرگز نہیں، انسان کے اگر وہ خدا اور وحی کی روشنی میں غور و فکر نہ کرے تو اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ چینج ہو جائے گا اور وہ سرکش ہو جائے گا. اس سرکش کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی پیشانی کے بال پکڑوں گا، اسے جہنم رسید کروں گا. تو یہ نیورو سائنٹسٹ کہتا ہے
کہ دماغ کا جو پیچھے کا ڈیسیجن لینے کا حصہ ہے، میں وہ چیزیں سائنٹیفکلی آپ کے سامنے پیش نہیں کر پاؤں گا، وہ تھاٹ پروسیس ہر آدمی کا جب دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو وہ نہیں پہچانتا اور اپنے آپ میں خدا بن بیٹھتا ہے، تو وہ اس کے دماغ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، میں اس کے پیشانی کے بال کو پکڑوں گا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤں گا جب اس کے ہوش ٹھکانے لگیں گے۔ کہا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اور جو پوری تھیوری ہے نیورو کی، برین کی پوری تھیوری اس میں بتا دی گئی، اس کا سلوشن، ہمارے پورے دوائیں، ہمارا پورا کاؤنسلنگ یہیں پر آ کر رک رہی ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 182 کا پارٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182 کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ابھی آگے آیت چلتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کا تعارف صرف تین ورڈز میں اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، ھدی للناس۔ یہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ھدی للمسلمان، یہ پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور روشن نشانیاں اور دلائل اور برہان اور پروف ہیں اور جوابات ہیں اس میں جو سمجھ میں آنے والے ہیں۔ وبینات، روشن، واضح، کلیئر، پوری کلیئرٹی کے ساتھ کانسیپٹس بتا دیے گئے ہیں۔ والفرقان، اور یہ اسٹینڈرڈ ہے، فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، بیچ کی حکم ہے، عدالت کی، سپریم کورٹ کی جج ہے جو بتا دے گی کہ یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے۔ یہ فرقان ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ اس کو رکھ کر دیکھو کہ کیا بات حق ہے، کیا بات باطل ہے، اور یہ دلوں پر کیسا اثر کی تھی۔ مکے کے دور میں تو 20 واقعات ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے، بہن قرآن پڑھ رہے تھے، اس پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، قبیلہ دوس کے سردار، پڑھے لکھے شاعر و ادیب، وہ تھے حضرت طفیل بن عمر دوسی۔ وہ دوس قبیلے سے آئے، پڑھے لکھے تھے، تجارت کے لیے آئے۔ تو اس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا جو بھی باہر سے آ رہے ہیں، دیکھو یہاں ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آئے اور ان کی بات جادو کے جیسا اثر کرے، سننا ہی نہیں ان کی بات، کانوں میں روئی رکھ لینا۔ یہ ہوا ہے، ایک دور نبوت کا گزرا ہے، کیونکہ مکے کے لوگوں کو ڈر ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی سن رہا ہے وہ قبول کر لے رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ کہانت ہے، کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ ساحر ہیں۔ یہ پورے 29ویں پارے 30ویں پارے میں یہ پوری تفصیلات ہیں۔ اور طفیل بن عمر دوسی ادیب، شاعر آدمی، پڑھے لکھے آدمی، حضرت عمر بھی چھٹے وہ گریجویٹ مسلمان ہیں جو اسلامی جماعت کو چھٹے پڑھا لکھا مسلم ملا میں ایک طاقت ملی۔ یہ طفیل بن عمر دوسی شاعر تھے۔ جب ان سے ان کے میزبان نے کہا کہ دیکھو بھئی یہاں سنبھل کے رہنا رہتا، ایک دن رہے انہوں، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن ان کی علم نے، ان کی جامع علم نے انگڑائی لی۔ ارے طفیل، کیا تم پڑھے لکھے نہیں ہو؟ کیا تم اچھے برے میں تمیز کرنے والے نہیں ہو؟ تمہارا بھی تو کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اتنے بڑے شاعر ہو تم، ذرا سنو تو صحیح یہ کیا ہے۔ کانوں میں سے روم نکال لیں اور قریب جا کر کعبۃ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ سنا
اور سن کر کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ الہامی کلام ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کلام پر ایمان لاتا اگر آپ یہ کلام آپ پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول ساحر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ نہ شاعر کا قول ہے، شعر شاعری نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے۔ کہا جاتا تھا کہ رات میں بڑے بڑے لوگ آ کے کہانیاں سکھا رہے ہیں ان کو، نعوذ باللہ، اور صبح میں انہوں آ کے وہ کہانی سنا رہے ہیں۔ اور یہ جادوگری بھی نہیں ہے، یہ کلام کے اندر اتنا دم خم ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلوں کو گھیر لے گا، دلوں پہ چھا جائے گا، دل و دماغ اس کے سامنے عاجز ہو جائیں گے اور جھک جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسے مان لیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اب جا کر اپنے قبیلے میں اس کی تبلیغ کروں گا۔ گئے، پہلے ابا کو بولے، ابا نہیں مانے، بیوی کو بولے، بیوی نہیں مانی، قبیلے کو بولے، کوئی نہیں مانا۔ مایوس ہو کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا بد دعا کرو میرے قبیلے کے لوگوں کے واسطے، ابا کے واسطے، بیوی کے واسطے، سب نہیں مان رہے، دیکھو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے جب ہاتھ اٹھایا، کیا آپ بد دعا کر سکتے تھے؟ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے۔ اس کے بعد کہا کہ طفیل تم اپنے قبیلے میں جاؤ۔ گئے، چند دنوں کے اندر 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور انہی 80 لوگوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جن سے لاکھوں حدیث مروی ہیں، وہ قبیلہ دوس کے ہیں۔ جب یہ سب کو لے کر آتے ہیں تو وہاں پر جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی ہوتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک لتشقیٰ، اے میرے پیارے طٰہٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے پیارے نام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے پکارا انہیں۔ یاسین، یہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام ہے جو اللہ نے مخاطب کیا اور ان حالات میں کیا۔ یہ پوری صورتیں مکی ہیں، جبکہ آپ کا دل چور چور ہو رہا تھا، آپ کی ناقدری کفر اور مشرکین نے بہت کر چکے تھے، کوئی خطر نہیں کر رہا تھا، گنے چنے مٹھی بھر مسلمان تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے پیارے طٰہٰ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس قرآن کو میں نے آپ کے لیے مشکل اور زحمت بنا کر نازل نہیں کیا۔ تنزیلا لمن تخشیٰ، یہ تو میں آپ کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہوں، کہیں آپ اور آپ کے ساتھی یہ نہ سمجھیں کہ اس کو پیش کرنے سے مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ یہ تو نازل کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ یاسین کیا ہے؟ اس کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھیے آپ، اتنے بار یاسین آپ پڑھے ہیں، ذرا آپ پڑھیے یاسین، اے میرے پیارے حبیب یاسین، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، ضرور آپ اللہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ رسول ہیں، چاہے دنیا جھٹلا دے آپ کو۔ مکے میں جب کہ جھٹلایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندائی جا رہی ہے، انک لمن المرسلین، آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا کے دین سے پھر گئے کو، نوجوانوں کو بھٹکا رکھے کو، بھٹکے ہوئے کو، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے نوز باللہ نہیں ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل من، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جس طرح ہر چینل کہتا ہے ینڈی ٹی وی ہے، فلاں چینل ہے، فلاں میڈیا ہاؤس ہے، اسی طرح اس قرآن کا بڑا میڈیا ہاؤس رب العالمین گئے ہیں۔ رب العالمین اپنے میڈیا ہاؤس کا اعلان کر رکھا ہے کہ یہ ادھر ادھر سے نہیں آیا،
तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन के मीडिया हाउस से नाजिल हुआ है। आसान नहीं है, खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। इनकार करने वाले सोच लो कि किस बात का इनकार कर रहे। मैं अपनी बात यहां खत्म करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इस रमजान में हम कुरान पढ़ें, कुरान की दावत दें जैसे भी हम दे सकते हैं। हालात का रोना न रोएं, इन्हीं हालात में अल्लाह रास्ते बनाएगा, नहीं बनाएगा तो इन्हीं हालात में जिएंगे, इन्हीं हालात में मरेंगे। हम मुसलमान की हैसियत से हम यहां रहेंगे। अभी एक बेंगलुरु का वाकया मैंने पढ़ा। नागपुर की अंजलि एमटेक, पूना के अभिषेक वो भी एमटेक, दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर में काम किए, दोनों की शादी हुई, उन्हें कुरान दिया गया। एक वसीम नामी कंपनी में नौजवान साथ में जोहर असर कंपनी में पढ़ता। एक दिन संडे लंच पे बुलाया, बुला के बोला कि तुम ये कुरान पढ़ो और दीन ने इस्लाम पर चलो, अमल करो। उसने कहा, और उसके वालिद प्रिंसिपल पूना में, अंजलि के वालिद आरएसएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो कर्नाटक में काम के लिए डिप्यूट हुए। तो उसने कहा कि मेरी बीवी के तो ससुरे मेरे आरएसएस के में को जिंदा नहीं रखी। तो वसीम ने कहा कि देखो मेरे भाई अभिषेक, क्या कल क़यामत के दिन ये आपके ससुरे काम आएंगे? कोई नहीं बचा पाएगा। ये साथ में काम करने वालों के साथ जज्बा खैरखाई के हमारे अंदर है। उसका सोच वसीम क्या अपने साथी को, गैर मुस्लिम साथी को इस्लाम पेश करने का जो दर्द था लंच पे बुलाकर, क्या हमने लंच कराया किसी को? इल्ला ये कि खुद ही खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं हरीम और दही बड़ा, कभी तो उनको भी खिलाओ, अकेले में खिलाओ, घर पे बुलाओ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मियाँ बीवी दोनों की दुनिया बदल गई। ये घर में कमरा बंद करके नमाज पढ़ना, थोड़ी देर के बाद वो घर में कमरा बंद कर लेना अंजलि। और वो कहता है मैं छुप कर रोजा रहना। बीवी मुझसे कहती कि दोपहर में लंच पर आओ, उसको मालूम नहीं, तो मैं उससे कहना कि नहीं मैं शाम में आऊंगा। रमजान में रोजे रखना, ऑफिस से लेट हो गया बोल के इफ्तार करके दूर कहीं भी नमाज पढ़ के आना। इन्हों इस्लाम कबूल करे तो उनको नहीं मालूम, उन्होंने इस्लाम कबूल करे तो उनको नहीं। एक दिन अंजलि बहुत देर तक कमरा बंद कर ली। शोहर को डर होने लगा कि कहीं कुछ न कर ले, आंखें सूजे हुई थी। जब कमरा खुला तो उसे रोना आया। कहा कि मैं किसे सुनाऊं? कहा कि सुनाओ मुझे। डरते डरते उसने दिल का हाल रख दिया। शोहर ने उसके बाद अपने दिल का हाल रख दिया और दोनों ने कहा कि अंजलि खतीजा बन चुकी है। और वसीम के जरिए से जावेद पटेल उनका नाम कुछ था, तो उसी वजन पे वसीम ने उनका नया नाम जावेद पटेल रख दिया। मैं जावेद पटेल बन चुका हूं। और ये दोनों बेंगलुरु में हैं। जावेद पटेल की बीवी खतीजा है। खतीजा कौन है? खतीजा एक फिजियोथेरेपिस्ट मुस्लिम बच्ची जो औरतों को फिजियोथेरेपी करती है बेंगलुरु में, उसने अंजलि को इस्लाम पेश किया। देखिए आप कैसी तब्दीली आ रही है। अगर हम इस कुरान को पेश करेंगे, कुरान अपना काम कर लेगा। हमारा काम जहां तक है हम कर लें। हालात हम खराब है बोलते हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा उत्तराखंड में बाबा शाह पर जब गुंडों ने जाकर कहा वकील अहमद से कि ये बाबा शाह का नाम चेंज करो, बाबा निकालो, वहां आकर जिसने दिफा किया उस नौजवान से पूछा तू कौन है रे, क्यों आया यहाँ? उसने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। ये मोहम्मद दीपक की मैं स्टडी किया। उनका नाम दीपक कुमार।
दीपक कुमार 70 साल के वकील अहमद की क्लॉथ स्टोर पर आकर क्यों दिफा किया? क्या ऐसे चमत्कार हो गया? नहीं, 70 साल वकील अहमद के बेटे की दोस्ती दीपक कुमार से थी। क्या आज है हमारा दोस्ता? कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप बताइए, बिरादरान वतन के कितने नौजवान हैं? हम डॉक्टर गए, खाली हम अपने अपने में रहते, दूसरों से मिलते नहीं, उनसे दोस्ती करते नहीं, ताल्लुकात बढ़ाते नहीं। और हमारी निजी गुफ्तगुओं में, हमारी इज्तिमाई गुफ्तगुओं में उनके लिए सिंगुलर के वर्ड हैं, अरे तुरे के हैं, कुफार ला एतबार हैं, मीम हैं, हिंदू है, काफिर है, क्या क्या बातें नहीं है जो हम नहीं करते हैं। क्या अल्लाह हमारे से नहीं पूछेगा? अभी परसों की न्यूज पढ़ के तो मैं हैरान रहा, इन सब में अल्लाह ताला कैसे नमूने पेश कर रहा है। इसी यूपी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाजू एक छोटी मस्जिद, आपने भी पढ़ा होगा, जोहर की नमाज मुस्लिम बच्चे जब गेट लॉक हो गया तो बाहर पढ़ रहे हैं, पूरे गैर मुस्लिम साथियां उनके हाथ में हाथ डालकर ह्यूमन चैन बनाए, हिफाजत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल में दीन गालिब हुआ तो चुप नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ असबाब की दुनिया में। अल्लाह अगर कादिर मुतलक है और अजमत रखता है तो हर नबी को ये कर सकता था, बेशक रखता है अल्लाह, लेकिन असबाब की दुनिया में नबी और नबी को मानने वालों का इम्तिहान है। अबू तालिब थे, 10 साल तक ढाल बने रहे चिच्चा, क्या उन्हें ईमान लाए? क्या ये मोहम्मद दीपक अबू तालिब के जैसा नहीं है? क्या इस मुल्क में हजारों करोड़ों मोहम्मद दीपक नहीं पैदा कर सकते? हमारी आंखों को वो चश्मा नहीं लगा सकते जिससे हम मोहम्मद दीपक को आइडेंटिफाई करें? बेशक 140 करोड़ के इस मुल्क में कई मोहम्मद दीपक, कई अबू तालिब हैं जिसे हमें देखना होगा, पहचानना होगा। इंशाअल्लाह इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।